बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल और मैं हूं सुमेरा खान। आज के इदारे क्या कहते हैं उस जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले डॉन न्यूज़ का आज का एडिटोरियल है। डॉन न्यूज़ ने जो रिसेंटली रिपोर्ट्स आपने देखी होंगी, सऊदी अरेबिया और इजरायली एक जो मीटिंग के हवाले से बहुत सी स्पेक्यूलेशंस थी, लेकिन वो स्पेक्यूलेशंस नहीं रहीं जब टेल अवीव में इजरायली जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने अपने एक मखसूस फैशन में आकर, उनका एक मखसूस स्टाइल होता है, उसमें आकर न सिर्फ उन्होंने उन मुलाकातों की तस्दीक की बल्कि उन्होंने और भी बहुत सारे इशारे कनायों में ऐसी बातें की कि इस वक्त आलम इस्लाम में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक जो है वो तशवीश की लहर दौड़ चुकी है। अगर मैं इसको तशवीश का नाम दूं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बहुत से मुस्लिम ममालिक जो हैं जिनके इसराइल के साथ अभी ताल्लुकात नहीं हैं, वो इस बारे में सोच रहे हैं कि सऊदी अरब जहाँ पर मुसलमानों के तमाम तर मकामात मुक़द्दसा मौजूद हैं, बशमूल मस्जिद नबवी, बशमूल मक्का और मदीना, जहाँ पर मुसलमान अपनी हज के लिए, उम्रे के लिए जाते हैं और वो उनका कोई मुतबादिल नहीं है पूरी दुनिया में, तो तमाम नज़रें ऐसे वक्त में सऊदी अरब की तरफ यकीनन उठती हैं जब बात आती है सऊदी अरेबिया खादिम हरमैन शरीफैन की ज़मीन के और इसराइली ज़मीन के ताल्लुकात की। यहाँ पे सबसे पहली इदारे के मुताबिक, रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब ने तरदीद की इस मुलाकात की, जिसमें कहा यह जा रहा था कि सऊदी अरेबिया के शुमाली इलाके नियोम में ये मुलाकात हुई है और वहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं वो एक फ़्लाइट के ज़रिए गए, जिसे फ़्लाइट ट्रैकिंग रिकॉर्ड के ज़रिए जिसका पता चलाया गया कि वो फ़्लाइट वहाँ गई है, वो वहाँ उतरे हैं। 5 घंटे की ये मुलाकात थी और उनकी ये मुलाकात थी शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की शोहरत जो है वो बहुत से हवालों से अभी से एक तारीख साया जो है उनकी शख्सियत पर लहराता है। बहुत सौ को वो पसंद नहीं है, बहुत सौ को पसंद है, और किन वजूहात की बिना पर पसंद है वो सबसे बड़ी जो है अमरीकी तनाजुर में देखा जाए तो उनको बहुत पसंद किया जाता है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, क्योंकि उनके दामाद जो थे कुशनर, उनके साथ ज़ाती ताल्लुकात की बिना पर बहुत याराना दोस्ताना टाइप चलता था सिलसिला। मगर वो पसंद क्यों नहीं है? अमेरिका में मुकीम वॉशिंगटन पोस्ट के सहाफ़ी थे, कॉलम लिखते थे, उनके लिए आर्टिकल्स लिखते थे, जमाल खशोगी। उनके कत्ल का वाक़या जो है वो तुर्की में इस्तांबुल में सऊदी सफारत खाने में आया। बहुत बेरहमी से उनको कत्ल किया गया था। एविडेंसेस आए थे और उन एविडेंसेस को इंडोर्स किया था उस वक्त की उनकी CIA की हेड ने, और इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे। आज मैं सिर्फ जुज़ वक्ती बात करूँगी इस पर, थोड़ी थोड़ी इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाने का इरादा है मेरा, ताकि तफसील से ये मामला सामने आए। इस सारी मुलाकात के बाद यहाँ मोहम्मद बिन सलमान की बात हो गई, यहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू की बात हो गई। इनकी इस मुलाकात का जो था वो मकसद क्या था, उसके ऊपर चलते हैं। मकसद है इजराइल की रेकग्निशन, इजराइल को मानना, इजराइल को सिफारती और तमाम तर फ्रंट्स के ऊपर मानना कि इजराइल भी एक सल्तनत है, इजराइल एक रियासत है। और नाज़रीन, पाकिस्तान दुनिया में वो वाहिद मुल्क है जिसने अपने पासपोर्ट पर लिखवाया हुआ है कि ये पासपोर्ट पूरी दुनिया के लिए कारआमद है मासिवाय इजराइल के। ये मामलात बहुत एक पुख्ता स्टांस, एक पुख्ता इक़दाम की जानिब इशारा करते हैं। पाकिस्तान कई दहाइयों से इस अपने स्टांस पर कायम है कि वो जब तक फ़लस्तीनियों का जो उनका हक है आज़ादी का, जो हक है उनका अपनी ज़मीन पर बसने का, जब तक वो बहाल नहीं होता, इसराइल और फ़लस्तीन के तनाज़े का हल नहीं निकलता, पाकिस्तान इजराइल को रिकग्नाइज़ नहीं करेगा। सऊदीया रिकग्नाइज़ क्यों नहीं करेगा, वो भी एक बहुत बड़ी बहस है, उसके ऊपर अलग से वीडियो में इंशाल्लाह बात करेंगे। यहाँ पर अब एक नई बहस छिड़ चुकी है कि पिछले कुछ अरसे से UAE, बहरीन, सूडान और अब अगली लाइन में सऊदी अरेबिया का नाम लिया जा रहा है कि पीस डील्स जो हैं वो साइन हो चुकी हैं इजराइल के और इन ममालिक के दरमियान। तो क्या इन लोगों ने, आपका क्या ख्याल है कि सऊदी अरब से पूछे बगैर ये तमाम तर किया होगा? नहीं। टेल अवीव के साथ ताल्लुकात बढ़ाने में किसी भी अरब मुल्क को अगर आगे जाना पड़ता है तो उसमें सबसे पहली इजाज़त वो तलब करते हैं सऊदी अरेबिया को देखकर। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया इन मामलात में एक बहुत बड़ा असर और रसूख रखती है खलीजी और अरब ममालिक पर, तो लिहाजा ये शक भी इदारिया कहता है कि आना ही नहीं चाहिए। यहाँ पर बहुत वाज़ेह बात है, सऊदी अरब चाहे जितना मर्जी इनकार करे, ज़मीनी हक़ाइक़ बहुत मुख्तलिफ़ चीज़ों की जानिब इशारा करे। यहाँ वो ये भी कहते हैं कि अरब ममालिक ने इसको तस्लीम किया और आने वाले कुछ महीनों में सूरत हाल बहुत अच्छी तरह वाज़ेह हो जाएगी कि सऊदी अरब किस जानिब अपने
اونٹ کی کروٹ کو لے کر بیٹھتا ہے، اور اگر سعودی عرب اسرائیل کی طرف جاتا ہے، اور اس ملاقات سے پہلے ایک بلڈ اپ بنایا گیا تھا، ایک تمہید باندھی جا رہی تھی کہ پاکستان پر امریکہ کا پریشر ہے کہ وہ اسرائیل کو مانے۔ یہاں پر پاکستان کے فارن آفس نے بھی اس کی تردید کی تھی، گورنمنٹ نے بھی کی تھی، مگر اگر برا نہ مانے ناظرین تو مجھے بھی ملک کی زمینی حقائق کہیں اور جاتے لگتے ہیں۔ گو کہ ہمارا جو اس وقت ایک نظریہ ہے، ہمارا ایک سٹانس ہے، موقف ہمارا بہت سخت ہے، مضبوط ہے کہ ہم فلسطین کے معاملے کے حل تک کسی اسرائیلی ریاست کو تسلیم نہیں کریں گے، مگر ہم ایک ایسی بستی میں ہمارا وجود بستا ہے کہ جس میں ہم امریکہ، سعودی عرب اور اپنے مختلف اسٹریٹجک پارٹنرز کے ساتھ جن کے ساتھ ہماری گلوبل ری الائنمنٹس چلتی ہیں، ہم بہت حد تک ان کے نظریے کے بھی محتاج ہیں۔ تو دیکھا یہ جائے کہ اگر آنے والی نئی امریکی حکومت جو بائیڈن کی قیادت میں، کیملا ہارس کی قیادت میں، اگر اسرائیل کی طرف، جو کہ وہ پرو اسرائیل ہیں، برا لگے یا اچھا لگے یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ پرو اسرائیل ہیں، اور یہ بھی معاملہ جو ہے ہم نے کل بھی ڈسکس کیا تھا کہ بنجمن نیتن یاہو نے واشگاف الفاظ میں کہا ہے کہ دیر از نو گوئنگ بیک ٹو JCPOA۔ اگر وہ JCPOA ایران کی طرف نہیں جانے دیتے تو یہیں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ فلسطینی ریاست کے لیے وہ آپ کے یا میرے یا ایون امریکی حکومت کے جو جذبات ہیں، کیا وہ فلسطین کے ساتھ ہونے دیں گے؟ پاکستان بہت حد تک، یقیناً آپ کو برا لگے گا سننے میں، مگر پاکستان بہت حد تک امریکہ پر انحصار کرتا ہے اور کرتا رہے گا، آنے والی چند دہائیوں تک تو لگتا یہی ہے کہ کرتا رہے گا۔ تو اگلے چند مہینے بہت کرٹیکل ہیں، اس کے اوپر بہت نظر رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ معاملات دنیا کے بہت تیزی سے بدل رہے ہیں، خطے میں ایک ہلچل ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اگر سعودی عرب اپنا ترک کا پتہ اسرائیل کے حق میں گراتا ہے تو یوں چٹکی بجاتے میں دنیا کے معاملات اپ سائڈ ڈاؤن پلٹ جائیں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کس طرف جاتا ہے۔ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ 1967 کے کسی بھی معاہدے کی جانب جو رولنگ ایلیٹ ہے اسرائیل کی، وہ اس طرف نہیں جائے گی۔ 1967 کی ان کی بارڈرز کی جو پیکٹ ہے، معاہدہ ہے، اس کے اوپر وہ نہیں جائیں گے، اور جب اگر نہیں جائیں گے تو پھر فلسطینیوں نے بھی اپنی لڑائی جاری رکھنے کا اظہار کیا ہے، عزم کا اعادہ کیا ہے۔ ٹریبیون کا ایڈیٹوریل کہتا ہے ان بنڈلنگ پلان۔ اب یہ اس حوالے سے ہے کہ پاکستان اسٹیل ملز، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن، پاکستان ریلویز، ان 3 اداروں کی پرائیویٹائزیشن کی بات ہو رہی ہے، خاص طور پہ پاکستان اسٹیل ملز اور پاکستان ریلوے۔ یہ درد سر ہے حکومت کا، یہ سفید ہاتھی بن چکے ہیں، اور اس میں بہت بڑی غلطی ہماری اپنی بھی ہے۔ اگر ہم اعداد و شمار کا جائزہ لیں تو 1947 سے لے کے پاکستان نے ابھی تک ٹرین ٹریکس یا ریلویز کا جو نیٹ ورک ہے، لائنز ہیں، ان کو بہتر بنانے میں کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ ہم نے باتیں بہت کی، ہم نے دعوے بہت کیے، ہم نے جگتیں بہت ماری ایک دوسرے کو، مگر ہم نے زمین پر کام نہیں کیا۔ خواجہ سعد رفیق ایک ایسا نام ہے جن کا دشمن بھی، ان کی پارٹی کے مخالفین بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے ریلویز منسٹری میں کرپشن ہوئی ہوگی، مگر ریلویز کی منسٹری کو جتنا انہوں نے بوسٹ دیا تھا گزشتہ اس حکومت سے پہلے کے 5 برسوں میں، وہ یقیناً تحسین، داد و تحسین کے لائق ہے، ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ ابھی بھی جو کچھ بہتر صورتحال ریلویز کی نظر آ رہی ہے وہ خواجہ سعد رفیق کی مرہون منت ہے، انہوں نے اس میں بہت کام کیا ہے۔ ابھی کی جو حکومت ہے اس میں شیخ رشید صاحب مجھے بالکل سیریس نظر نہیں آتے، یہ اداریے کا نہیں، یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے۔ شیخ رشید احمد کی جانب سے لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ اس منسٹری کو کچھ تھوڑی سی بھی اہمیت دینے کے روادار ہیں۔ وہ بیانات دینے آتے ہیں، وہ سب کچھ کرتے ہیں، مگر ان کی زیادہ تر سیاسی شعبدہ بازی جو ہے وہ دوسرے عموماً کسی اور طرف ہوتی ہے، ان کا اپنی منسٹری کی طرف اتنی توجہ نہیں ہے فوٹو سیشنز کے علاوہ۔ یہاں پر وہ یہ کہتے ہیں کہ ریلویز کی منسٹری کو اس کو سپلٹ کیا جائے گا 3 کمپنیز میں۔ ایک کمپنی ان کی ٹریکس اور یہ نیٹ ورکنگ کو دیکھے گی، دوسری ریلوے کا انفراسٹرکچر دیکھے گی، اور تیسری کمپنی جو ہے اس کے حوالے کیا جائے گا ریلوے کا کہ فائنینشیل معاملات، مالی معاملات، پروکیورمنٹ اور یہ ساری چیزیں، تاکہ اس کو دیکھا جائے۔ یہ ابھی ایک بلو پرنٹ ہے ناظرین، ابھی اس کے اوپر کام ہونا باقی ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ فریٹ سروس سے ابھی ریلویز زیادہ کما رہی ہے۔ پرائیویٹ پیسنجر سروس جو ہے اس کا اتنا شیئر نہیں ہے، 4% ہے، اور 4% سے اس کو اکانومی میں ریلویز کا بڑا حصہ ڈالنے کے لیے پیسنجر جو سروسز ہیں، میں نے پچھلی بھی ایڈیٹوریلز میں ایک مرتبہ کہا تھا جب کراچی سرکلر ریلوے کی بات آئی تھی، پیسنجر سروسز کا جو چارجز ہیں
اس کو 4 سے 20% پر لانا پڑے گا، اور اس کے لیے ہم بہت حد تک سی پیک پر انحصار کر رہے ہیں، جو کہ ابھی پچھلے دنوں آپ نے اس کا اجرا بھی دیکھا، اس کا افتتاح بھی دیکھا۔ پاکستان سٹیل ملز کی جانب آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان سٹیل ملز ایک بہت بڑا درد سر ہے۔ اس کے لیے انگریزی میں بہت عجیب لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ میں نہیں کروں گی یہاں پہ۔ پاکستان سٹیل ملز سے نہ حکومت جان چھڑا سکتی ہے، نہ اس کو چھوڑ سکتی ہے، کیونکہ اس کے اوپر بہت ہزاروں کی تعداد میں ملازمین لوگوں نے سیاسی بھرتیاں کر رکھی ہیں، اور وہ ملازمین کم اور بدماش زیادہ ہیں۔ یہ میری اپنی رائے ہے۔ 2008 سے میں پاکستان سٹیل ملز کے معاملات کیبنٹ میں آتے دیکھ رہی ہوں، مگر آج تک میں نے اس کے لیے کوئی سالڈ کام ہوتے نہیں دیکھا۔ اب اگر اس کو گورنمنٹ پرائیویٹائز کرتی ہے تو اس کی ایک بہت بلوٹنگ، اس کو یوں سمجھیں کہ ناظرین جیسے کوئی دیگچی میں سے دودھ ابل کے جس طرح باہر آ رہا ہوتا ہے، میرے نزدیک سب سے اچھی مثال یہ ہے۔ پاکستان سٹیل ملز میں اس وقت ان کے امپلائیز کا یہی حال ہے، دودھ ابل کر باہر آ رہا ہے دیگچی سے، مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے سٹیل ملز کو۔ تو لہٰذا پاکستان سٹیل ملز میں والنٹری بیسس سے بہت سارے اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ پی ایس ایم کا پرابلم یہ ہے کہ باقی انڈسٹریز کی طرح اگر اس کے اوپر بہت پیسہ لگا بھی دیا جائے اس کو ریوائیو کرنے میں، تو اس میں کم از کم بھی 10 سال کا عرصہ لگے گا کہ جب یہ واپس اپنی پروفیٹیبل حالت میں واپس آ سکے۔ سٹیل ملز کے حوالے سے ہم نے بہت سی باتیں سنی کہ پاکستان سٹیل مل کو باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت نقصان میں بھیجا گیا، اور یہاں پر نواز حکومت کا نام لیا جاتا ہے کہ جنہوں نے لاہور میں اپنی اتفاق فاؤنڈری اور اپنی سٹیل ملز کی وجہ سے اپنی کیا کہتے ہیں اپنی انڈسٹری کو منافع بخش رکھنے کی خاطر اس ایک ادارے کو نقصان پہنچایا۔ خیر، اس میں ہم مزید بات بعد میں کریں گے۔ پی آئی اے کی جانب آتے ہیں۔ پی آئی اے کے بہت سارے ڈومیسٹک روٹس جو ہیں وہ بند کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ جہاں پر اس کو نقصان ہے، بہت سے فار فلنگ ایریاز کو ہم کنیکٹ کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود پی آئی اے جو ہے وہ اس طرح منافع میں نہیں ہے جس طرح جانا چاہیے۔ پی آئی اے کا سٹاف جو ہے وہ کم کیا جائے گا، آدھے تک لایا جائے گا، لیکن جو فلیٹ گورنمنٹ خریدنے جا رہی ہے، نیا ایک بیڑا خریدنے جا رہی ہے جہازوں کا، بوئنگ اور 777 کے علاوہ 757 بھی خریدنے جا رہی ہے، تو اس میں یہ کہنا ادارے کا کہ وہ ان جہازوں کی خریداری پہ اتنا پیسہ لگ جائے گا کہ اگر ہم ڈاؤن سائزنگ کی جانب جاتے بھی ہیں تو شاید اتنا فائدہ نہیں ہوگا۔ ٹریبیون کا دوسرا اداریہ ہے مینس آف کویکری، اس پہ کوئکلی بات کریں گے، ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے۔ ناظرین، 70,000 سے زائد فیک کلینک ڈاکٹرز کے، صرف ڈاکٹرز نہیں، اس میں سرجنز بھی ہیں، فزیشنز بھی ہیں، کمپاؤنڈرز بھی ہیں اور ڈسپنسری ہولڈرز بھی ہیں۔ پورے پنجاب میں اکارڈنگ ٹو پنجاب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ 70,000 کلینکس جو ہیں ان کو ان لائسنسڈ کلینکس جو ہیں وہ لوگوں کو ٹریٹمنٹ دے رہے تھے، اور اس میں بہت سارے لوگ جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ان جعلی ڈاکٹرز کی وجہ سے۔ لیکن 3 سال میں، پچھلے 3 سال کے ڈیٹا میں یہ 70,000 تھے، اور اب ایک اندازے کے مطابق یہ 1 لاکھ تک یہ کلینکس کی تعداد پہنچ چکی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان میں ہم کون سے ڈپارٹمنٹ کو پہلے ٹھیک کرنے جائیں اور کون سے کو بعد میں۔ آفیشلز یہ بات مانتے ہیں کہ پنجاب ہیلتھ کمیشن مکمل طور پر ناکام رہا ہے کویکری کے مینس کو ہینڈل کرنے میں، اور کویکری ایک ٹرم ہے ناظرین، اس میں یہ ان کے لیے یوز ہوتی ہے کہ جن آفیشلز کے پاس ڈگریز یا جعلی لائسنسز ہوتے ہیں مگر ان کا اس پیشے سے لینا کچھ نہیں ہوتا۔ اس میں ہیلتھ بھی آتا ہے، لاء کا شعبہ بھی آتا ہے، اس میں اور بہت سے شعبہ جات آتے ہیں۔ آگے پی ایچ سی ان کے خلاف انہوں نے کریک ڈاؤن شروع کیا تھا، مگر ابھی تک وہ ریزلٹس نہیں آئے، ابھی تک جعلی ڈاکٹرز اپنے کام کر رہے ہیں، نہ صرف چھوٹے قصبوں میں دیہاتوں میں بلکہ اب بڑے شہروں میں بھی ان کا نیٹ ورک مضبوط ہو چکا ہے۔ یہاں پہ وہ یہ پی ایچ سی کا کہنا ہے کہ بہت بڑے بڑے جعلی سرجنز ہیں جو کہ ہیپیٹائٹس، ایڈز، ڈائبٹیز اور ایون ان میں سے بہت سے کورونا کو بھی ٹریٹ کرتے پائے گئے ہیں۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے بہت زیادہ اس میں کہ یہ لوگ نہ صرف پیسے کے دشمن ہیں بلکہ لوگوں کی جان کے بھی دشمن ہیں۔ اب آگے اس میں ہم صرف پنجاب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں کیا اقدامات اٹھاتے ہیں تاکہ لوگوں کی جان محفوظ رہ سکے۔ ایک بہت بڑا نمبر ہے، تقریباً 15,000 کے قریب خواتین جو ہیں، پچھلے 10 سال کا ڈیٹا ہے یہ غالباً، کہ وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھی ہیں ڈیلیوریز کے دوران، اور وہ بچے بھی جو ہیں وہ مر گئے صرف اس لیے کہ جعلی ڈاکٹرز مکمل طور پہ اپنا بزنس فلرش کریں۔ یہ تھے آج کے اداریے، آپ سے کل دوبارہ ملاقات ہوگی مزید ایڈیٹوریلز کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور جو لوگ متواتر کامنٹس کر رہے ہیں کل کی ویڈیو میں ان کی ایک لسٹ ہے بہت اچھے کامنٹس کے ساتھ، ان کی سجیشنز بھی ہوتی ہے، کل میں وہ نام ویڈیو میں اناؤنس کروں گی، تو اسٹے ٹیونڈ، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔